जहाँ ज़ेब डैशबोर्ड में मौजूद ग्लो कंपार्टमेंट में से एक कैन निकाल रहा था। उसका एक बाजू अभी भी उम्मीद के कंधे पर था। चंद लम्हों के लिए उसके कंधे पर उसने अपना हाथ हटाकर उसने कैन खोल लिया। फिर उसने दोबारा उम्मीद के कंधे पर अपना बाजू फैला लिया। ज़ेब, यहाँ से चलो, देर हो रही है। उससे अपने जिस्म में कपकपाहट महसूस हो रही थी। वो पुरसुकून अंदाज में कैन से घोंट भरते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। मैं कम से कम आज की रात तो तुम्हें वापस छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। वो कुछ बोल नहीं पाई। लो, तुम भी ड्रिंक करो। इसी इत्मीनान के साथ बात करते हुए कैन उसके होंठों के पास लाया। उम्मीद ने एक हाथ से कैन को अपने चेहरे से दूर किया। जहाँ ज़ेब, मुझे फौरन वापस छोड़ कर आओ। इस बार उसने बुलंद आवाज में कहा। मैंने कहा ना, कम से कम आज रात मैं तुम्हें वापस छोड़कर यहाँ नहीं आऊँगा। यहाँ से तुम मेरे साथ उस होटल चलोगी जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। फिर कल तुमको मैं वापस छोड़ दूंगा। वो पुरसुकून अंदाज में उससे अपनी प्लानिंग बता रहा था। तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो एकदम अपने कंधे से उसका हाथ झटक कर गराई। तुम मेरे साथ आ चुकी हो, होटल नहीं जाओगी तो भी ठीक है, हम यही रहेंगे। वो अब भी कैन से घूंट भर रहा था। वो चंद लम्हे उसे बेबसी से देखती रही। फिर उसने यकदम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलना चाहा, जहां ज़ेब ने बरगिरफ्तारी से उसे वापस अंदर खींच लिया। गाड़ी का दरवाज़ा उस तेज़ी के साथ बंद हो गया। फिर उसने उम्मीद के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की तो मैं चली जाऊंगी और मैं चिल्लाऊंगी। तो चिल्लाओ, गला फाड़ के चिल्लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। वो गराया। उम्मीद ने एक बार फिर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, जहां ज़ेब ने अपना एक हाथ उसकी सिमत वाले दरवाजे के हैंडल पर रखते हुए एक गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब क्या करोगी? चलती गाड़ी से छलांग लगाओगी? उसने दरवाजे के हैंडल से हाथ उठाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से सड़क पर भाग रही थी और तभी उन्होंने अपने पीछे सायरन की आवाज़ सुनी। जहां ज़ेब ने यकदम उसे छोड़कर बैक व्यू मिरर से पीछे देखा। मिलिट्री पुलिस के 2 सार्जेंट एक बाइक पर उनके पीछे आ रहे थे। तेज रफ्तारी से चलते हुए मोटर बाइक उनके बिल्कुल सामने गाड़ी के रास्ते काटते हुए रुक गई। मैं उनसे कहूँगा तुम मेरी बीवी हो और अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो। गाड़ी रोकते हुए उम्मीद ने जहां ज़ेब को कहते सुना। दोनों सार्जेंट अब जहां ज़ेब को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। मगर प्रॉब्लम क्या है? उसने दरवाज़ा खोलने की बजाय शीशा नीचे करते हुए कहा। क्या कर रहे थे तुम दोनों गाड़ी के अंदर? मिलिट्री पुलिस के इस सार्जेंट ने खिड़की से अंदर झांकते हुए तेज और करख्त आवाज़ में इन दोनों से पूछा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, जहां ज़ेब ने आवाज़ को पुरसुकून करते हुए कहा। क्यों बीबी, ये शौहर है तुम्हारा? सार्जेंट ने इस बार उम्मीद से पूछा। उसके हवास अब तक बहाल नहीं हुए थे और शायद ये उसके चेहरे के तासुरात ही थे जिसने सार्जेंट के लहजे को कुछ और ही करख्त कर दिया। उम्मीद के जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने जहां ज़ेब को गाड़ी से निकलने के लिए कहा। जहां ज़ेब ने बाहर निकलने से पहले एक तेज़ नज़र उस पर डाली और गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते हुए सार्जेंट ने एक्सेलरेटर के पास नीचे पायदान पर पड़ी हुई एक कैन को देख लिया। जहां ज़ेब के बाहर निकलते ही सार्जेंट ने आगे बढ़कर कैन उठा लिया। उम्मीद ने पहली बार जहां ज़ेब का रंग उड़ते देखा। कैन का जायज़ा लेती हुई सार्जेंट के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। बीवी के साथ सड़क पर शराब पी रहे थे। आगे बढ़कर उसने उम्मीद पर एक और नज़र डाली और उसे पिछली सीट पर जाने के लिए कहा। वो बेजान कदमों से पिछली सीट पर बैठ गई। एक सार्जेंट जहां ज़ेब के साथ बैठ गया और वो इन दोनों को मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर ले आए थे। उम्मीद को एक अलग कमरे में बिठाया गया। जहां ज़ेब को कहाँ ले जाया गया वो नहीं जानती थी। मिलिट्री पुलिस का एक अफसर करख्त लहजे में उससे जहां ज़ेब और उसके बारे में पूछने लगा। उसका जहन अभी भी माउफ था। आधे घंटे के अंदर उसके साथ क्या हो गया था उसकी समझ से बाहर था। जहां ज़ेब का एक नया चेहरा और अब ये नई जगह और अगले दिन अखबार की एक नई सुर्खी। वो गुमसुम उस ऑफिसर का चेहरा देखती रही। पता नहीं इस ऑफिसर को उस पर तरस आया था या वो जान गया था कि वो शाकिर है। उसने कमरे में मौजूद एक शख्स को पानी लाने के लिए कहा। उसने पानी के चंद घूंट पिए और सामने बैठे हुए ऑफिसर को देखने लगी। एकदम ही जैसे उसके हवास बहाल हो गए। ऑफिसर के कुछ पूछने से पहले ही उसने कांपती लड़खड़ाती आवाज़ में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो जहां ज़ेब के साथ क्यों गई, जहां ज़ेब कौन था, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ। उसका ख्याल था कि ऑफिसर को इसकी बात पर यकीन नहीं आएगा। खिलाफ तवक्को ऑफिसर खामोश रहा। उसने उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसने बेल बजाकर बाहर खड़े फौजी को अंदर बुलाया। आइंदा आप मोहतात रहिए, इस तरह रात के वक्त मंगेतर के साथ जाना भी मुनासिब नहीं है। वो कुछ कहे बगैर बेयकीनी के आलम में बाहर निकल आई। क्या वाकई ये लोग मुझे छोड़ रहे हैं? वो अभी भी शशुपन में मुब्तला थी। मगर आर्मी के एक जीप में बिठाकर वो फौजी ना सिर्फ उसे हॉस्टल छोड़ गया बल्कि उन्होंने चौकीदार से गेट खुलवा कर उसे अंदर भी भिजवाया। अकीला अपने कमरे में उसकी मुंतज़िर थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि वो चौंक गई।
کیا ہوا؟ امید نے جواب دینے کی بجائے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار دیے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ کیا ہوا امید؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر ایک دم عقیلہ کے ساتھ لپٹ کر اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عقیلہ نے اس کی اس حرکت سے گھبرا گئی، اسے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتے ہوئے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعہ اسے سنا دیا۔ اس کا خیال تھا عقیلہ جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی، اسے اس سے منگنی توڑنے کے لیے کہے گی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے اسے خود سے الگ کر دیا۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے جہاں زیب پکڑا گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری حماقت کی وجہ سے؟ ہاں، تمہاری حماقت کی وجہ سے۔ جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سارجنٹ سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں رہی؟ اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سب کچھ کیوں بتایا؟ عقیلہ، تم جانتی ہو وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ عقیلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ نیچرل چیز ہے۔ تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی چند ہفتوں کے اندر، پھر اس کا یہ مطالبہ کوئی ایسا غیر مناسب نہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں عقیلہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ تم دونوں میچور ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اب سوچو ذرا، وہ بیچارہ تو پھنس گیا، عقیلہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ وہ فک رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو امید، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو۔ تم ہی کہتی رہی ہو مجھ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور یہ محبت 9 سال پرانی ہے۔ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اس طرح جس طرح تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا۔ اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ ایسا غیر مناسب نہیں تھا، میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ غلط تھا۔ امید ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور جہاں زیب کی جگہ شفیق ہوتا تو کیا تم اس کی بات مان لیتی؟ وہ مشتعل ہو گئی۔ ہاں بالکل مان لیتی۔ جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ بات غلط ہو۔ ہاں چاہے وہ غلط ہو، میں نے کہا نا، ساری بات محبت ہی کی ہوتی ہے۔ انسان کو محبت ہو تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے، عقیلہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عقیلہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ہاں بالکل مان لینی چاہیے، تمہارا مطلب ہے مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے؟ ہاں بالکل مان لینی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے۔ وہ تو شادی کر رہا ہے تم سے، 9 سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا، مگر تم اسے مصیبت میں پھنسائی۔ لڑکیاں تو بوائے فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور تم اپنے منگیتر کے ساتھ۔ آخر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ بات شادی کی نہیں ہے، بات گناہ کی ہے۔ میں گناہ نہیں کر سکتی، میرے مذہب میں یہ سب جائز نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مذہب کو زندگی سے الگ رکھ کر دیکھو۔ جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہوتی۔ زندگی میں تو گناہ اور ثواب کے چکر میں پڑی رہو گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میری بات لکھ لو امید، کچھ بھی نہیں ملے گا، کم از کم محبت نہیں۔ ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ عورت کو اپنی زندگی کی فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تم بھی آج کی عورت ہو، اپنے آپ کو ان فضول رسم و رواجوں سے آزاد کرو۔ کم از کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو۔ محبت کو محبت رہنے دو۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ امید ساری رات اپنے بستر پر اکڑوں بیٹھی روتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، کیوں کیا؟ جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پھر وہ واپس چلا گیا ہوگا، اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ اگلے دن جہاں زیب نے فون نہیں کیا، 2 دن اور گزر گئے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول رہی تھی۔ چوتھے دن رات 10 بجے کے قریب عقیلہ کے موبائل پر اس نے کال کیا۔ امید، جہاں زیب کا فون ہے؟ عقیلہ نے سلام دعا کے بعد ہی فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل پکڑ لیا۔ کل رات 8 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا اور کل رات تم میرے ساتھ رہو گی جہاں زیب۔ میں اس نے سرد آواز میں امید کی بات کاٹ دی۔ پہلے میری بات سن لو، پھر میں تمہاری سنوں گا۔ 8 بجے تم گیٹ پر آ جاؤ گی، اور کل اگر تم میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوئی تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا، ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب تم یہ طے کر لینا کہ تم میری بات مانو گی یا پھر تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے ایک گناہ کروانا چاہتے ہو۔ وہ بے اختیار سکتے میں گئی۔ اچھا کروانا چاہتا ہوں؟ پھر اس کا لہجہ اتنا ہی جارحانہ تھا۔ جہاں زیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، میری بات مان لو، ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، مجھے مذہب سے کوئی نہیں لینا دینا، اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں بات مت کرنا۔ جہاں زیب میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ تو ٹھیک ہے، میری بات نہ مانو اور مجھے چھوڑ دو، میں نہیں رہ سکتی۔ وہ بلکنے لگی۔ ٹھیک ہے پھر میری بات مان لو، میں یہ بات نہیں مان سکتی، اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں۔ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا؟ اگر اس خوف کی وجہ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے۔ مجھے اتنا بے وقت مت کرو کہ میں تمہارے سامنے زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں اٹھا سکوں، نہ اپنے وجود پر نظریں دوڑا سکوں۔ جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو، اس ہاسٹل کی کسی بھی لڑکی کو میں اگر محبت کے جال میں پھانسوں تو جہاں چاہے بلوا سکتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری اس دوست عقیلہ کو بھی۔ اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جو بولڈ ہو۔ فیصلہ کر سکتے ہو جس سوسائٹی میں میں موو کرتا ہوں، اس سوسائٹی میں موو کر سکے۔ تمہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں لڑکانے والی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی لیے میں امید عالم آج یہ فیصلہ کر لیں، آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت چاہیے یا آپ مذہب کو گلے کا ہار بنا کر پھریں گی؟ آپ کو زندگی میں میرے ساتھ گزارنی ہے یا پھر اپنے کوڈ آف ایتھکس لیے پھرنا ہے؟ محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کو چن لو، اس سے کم از کم میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ عقیلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی، اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ ایک ایسے شخص کے بغیر زندگی گزار سکے گی جو اس سے محبت کرتا ہے؟ 9 سال جس کے ساتھ اس نے اپنی ہر خواہش پر خواب بانٹا تھا، جس کا ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقبل سنوار سکتا تھا، اور اگر وہ اس شخص کو چھوڑتی ہے تو پھر اسے کون مل سکے گا؟ مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ وہ خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے جس سے 9 سال میں نے دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جس سے محبت کی ہے؟ میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے، مگر یہ ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، سب کچھ بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی رسی کے پھاندے کو کسنا شروع کر دیا۔ اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا، وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی۔ 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا۔ امید کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں، وہ آ رہی ہے۔ عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہو رہی تھیں۔ دور ہاسٹل کا بند گیٹ اس وقت اسے ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جا رہی ہوں؟ اور اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو امید عالم، تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا۔ کیا ساری عمر وہ اسی لیے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا رہا ہے کہ سامنے گڑھا آنے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اس نے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نہ چڑھتی پائی تھی۔ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں، اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا، اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی محسوس ہوئیں، اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اس سے لرزا گیا۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنے ملامت کردہ ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ یکدم بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں گی جو ایک طوائف، اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپے کے لیے اور میں محبت کے لیے۔
اس کی کمپٹی میں درد کی ایک لہر گزر گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہے گا۔ کیا مذہب، کیا خدا، کیا موریلٹی، میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔ میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، اس میں گندگی میں کیسے جھونک سکتی ہوں؟ اتنے سال 5 وقتی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایات کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے؟ یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ہر وہ شخص ہے جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا۔ تو اندر عافیت ہے، امان ہے اور ایمان ہے۔ اس چار دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی، مگر ایمان؟ اس کی کن پٹیاں درد سے پھٹ رہی تھیں۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ بیگ میں سے ٹیشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کیے۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی جیولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشنیوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کی بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کی دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا، نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھر رہی ہوگی۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ اب وہ شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دعا مانگے بغیر جائے نماز سے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کی بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ عقیلہ 8 بجے معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے اس وقت بھی امید کو جاگتا دیکھنے کے باوجود اس سے مخاطب نہیں کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئی ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذ جلا دیے۔ کمرے کا پورا فرش راکھ سے بکھر گیا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط ہر کارڈ کو جلتے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد وہ بہت دیر وہ کمرے میں بکھری ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے اس طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے خاموشی کے ساتھ گزارے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا۔ امی رو رہی تھی۔ جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں، جہاں زیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عقیلہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اس نے فون لیتے مدھم آواز میں کہا، کیا ملا امید یہ سب کر کے؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور جہاں زیب پر۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گے کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہوئی؟ وہاں راولپنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی منگنی جو 9 سال رہی۔ لوگ کہیں گے لڑکی میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی کہ لڑکا 9 سال بعد شادی سے انکار کر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا۔ اب ایک ہاتھ سے میری اخلاقیات اور دوسرے میں اپنا مذہب لے کر ساری عمر پھرتے رہنا، لوگوں کو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو، پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین کریں گے۔ تمہاری نمازیں اور تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لگا پائیں گی۔
لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں، تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھوکر مار دی، اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس رات وہ دھاڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی۔ عقیلہ نے کمرے میں ڈک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر کوئی ادھر نہ آئے۔ باپ کو پکارتی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چلانے لگتی۔ رات 2 بجے تک وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ عقیلہ نے 2 بجے اسے سلیپنگ پلز کھلا کر سلا دیا تھا۔ اس رات کے بعد بھی وہ بہت بار اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں۔ عقیلہ چند دن اسے ٹرینکولائزر دیتی رہی، پھر اسے نارمل ہوتے دیکھ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ دنیا سے رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح اس وقت آفس جانا ہے، پھر ٹیوشن کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے۔ باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد ہاسٹل چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھیں، وارڈن نے اسے کتنی ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس کے وجود پر یکدم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنایا تھا۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا مانگنے کے بغیر اٹھ جاتی۔ سڑک پر چلتی تو ہر طرف اسے جہاں زیب نظر آتا، اور پھر یہ الوژن ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ اس کے پاس ہے، ہر وقت، ہر جگہ، رات کے سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں بھرنے والا آخری اور پہلا تصور ہی وہ شخص ہوتا۔ بہت دفعہ میس میں سے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتی ہوئی اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سنی۔ اچھا تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا، وہ بھی 2 ہفتے پہلے۔ بیچاری، مگر ہوا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کسی ایسی ویسی بات کا پتہ چل گیا ہو۔ آخر اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے، مجھے کوئی بتا رہا تھا بہت سال پرانی منگنی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر، یہاں 1-2 بار ملنے آیا تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس پر۔ ہمیں حقیقت کا کیا پتہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی ہو، ورنہ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے، اور وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد۔ مگر لگتی تو نہیں ہے ایسی ویسی، چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصلیت کا پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے، یا پھر ان کو جن کو واسطہ پڑتا ہے۔ اگلے کئی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میس سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت کچھ سنتی رہتی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، کوئی طنز، کوئی طعنہ، کسی کی مذاق اڑاتی ہوئی نہیں۔ ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے، وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ خواب لگتا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا، اور خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کے کہے ان کے چہروں کی مسکراہٹیں اسے عجیب لگتیں۔ وہ بچپن سے باقاعدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی۔ اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے۔ ویکینڈ پر راولپنڈی جاتی تو امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتی، وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ آنسو پوچھنے کے لیے ہمت۔ وہ اس سے اصرار کرتے کہ آخر اس نے کون سی شرائط ماننے کے لیے کہا تھا جس پر اس نے انکار کیا۔ وہ کچھ بتانے کی بجائے پھر خاموشی اختیار کر کے رکھتی تھی۔ اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا اس کا اندازہ اس کی امی کو بھی نہیں تھا، انہیں صرف اس کی خاموشی ہلا لیا کرتی تھی۔ اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہوگی یا کم ہو جائے گی؟ مگر جو ہو گیا ہے اس پر پچھتانے کے بجائے سب کچھ بھول جاؤ، کوشش کرو کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو، خیر اپنے آپ کو اس خول سے نکال لو۔ کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے؟ کبھی کتنی چمک اور شوخی ہوتی تھی ان میں، اور اب ان میں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنی خاموشی تمہاری آنکھوں میں بھی ہے کہ عقیلہ ہاسٹل میں سے کہتی رہتی۔ وہ اسے بھی بے تاثر خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر نہیں آنے دیتی۔ باہر آ بھی جائے تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس دن بھی عقیلہ کی بہت سی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا، میں بھی ابھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہوں، بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر۔
عقیلہ نے اس کے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپتھپا دیا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ ثاقب FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا اور معین بھی کام کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذمہ داریاں بنتی گئی تھیں اور خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ عقیلہ نے یکے بعد دیگرے کئی منگنیاں توڑی تھیں اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی، مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ عقیلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ دو بھائی شادی کرنے کے بعد اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے، جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید اسے دیکھ کر سوچتی، کیا خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو، اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور۔ خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں۔ جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا۔ امید نے ان دنوں اپنے فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا اور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے امید کو اس جاب کے بارے میں مطلع کیا۔ امید نے کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چکی تھی۔ اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راولپنڈی نہ چلی جاتی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے تو اسے احساس ہو رہا تھا بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ آرڈر نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے وہ ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے رہتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی۔ اسے یاد نہیں اسے وہاں کام کرتے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے، مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا اسے یقین نہیں آیا۔ شاید یہ بھی ویسا ہی الیوژن تھا جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس دن وہ الیوژن نہیں تھا، وہ واقعی جہاں زیب تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حس و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے، اس سے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی۔ واپس آنے میں اسے 10 منٹ لگے تھے اور وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ابھی وہ یہاں۔ اور اب امید، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا۔ مگر تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو، پھر آ جانا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت دیر تک چپ اندر بیٹھی رہی۔ اپنے اندر کہیں ٹینس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ سوچ رہی تھی، شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ۔ وہ لڑکی بیوی؟ اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اگر میں 4 سال پہلے تو اس کے ساتھ میں ہوتی اس طرح یہیں۔ اس کے اندر یک دم بہت شور ہونے لگا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا، تبھی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا۔ وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، مگر اس غیر ملکی نے انگلش کی بجائے بہت شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی۔ اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی۔ عقیلہ کچھ دیر سے خاموش کروانے جستجو میں مصروف رہی، پھر تنگ آ کر وہ سوتے ہوئے لیٹ گئی۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکے۔ جس وقت تم اسے حاصل کر سکتی تھی اس وقت تم کو اخلاقیات یاد آ رہی تھی، ایمان اور اسلام کی فکر پڑ گئی تھی، اور اب اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لینے پر رو رہی ہو۔ آخر تم اس کے لیے کتنا رو گی؟ 4 سال ہو گئے ہیں یہ تماشا دیکھتے ہوئے۔
4 سال تو کوئی کسی مر جانے والے کے لیے بھی نہیں رویا کرتا، اور تم ایک زندہ شخص کے لیے اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس، اس کی بات مان لو، تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس۔ اگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالفرض شادی کر بھی لی ہے تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے۔ اکیلا اپنے بستر میں لیٹی ہوئی بہت دیر تک بولتی رہی تھی، وہ خاموشی سے آنسو بہاتے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک، ہر رستے، ہر گاڑی، ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے نایا تھا، کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر، شیشوں سے باہر جھانکتے ہوئے، ہر گاڑی کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ اس کے نکلنے کی امید کرتی تھی۔ اس دن وہ کاؤنٹر پر ایک کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کے بعد اچانک اسے اس کا نام پوچھا۔ اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روز یہاں آتا ہے، وہ وہیں سے اسے اٹینڈ کرتی تھی، اسی لیے وہ اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں روز؟ اس نے سوچا، مگر مجھے یاد نہیں کہ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا چہرہ یاد نہیں رہ سکتا۔ اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ آرڈر سرو کرتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتا دیا، اسے بتا دیا۔ اس دن ہاسٹل جا کر وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اسے یاد آیا کہ 1 ماہ پہلے اس شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی۔ دوسرے دن پنچ کی اوقات میں وہ شخص پھر وہاں تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا۔ پھر اس نے نوٹ کیا کہ وہ واقعی روز وہاں آتا تھا، اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سطحی ہوتے تھے، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اس نے اپنی شفٹ تبدیل کروا لی، اور اس نے اب اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا۔ اب وہ غور کرنے لگی کہ وہ اس کی سرگرمیاں پہلی بار اس کی نظروں میں آنے لگی۔ وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھا رہتا، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہتا، مگر وہاں سے جاتا نہیں تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا۔ وہ صرف امید کی نظروں میں ہی نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیاں اور لڑکی بھی اس کی موجودگی کا نوٹس لینے لگے تھے۔ ویکینڈ پر وہ اپنے گھر آئی، راولپنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت ہی عجیب کیفیات میں دوچار رہتی۔ بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ بہت غلط جگہ آ گئی ہوں، اور بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی نماز جگہ سے آ گئی ہو۔ میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ، اب ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کمانا پڑے، تمہارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ تمہیں اس طرح دوسرے شہر میں نہ رہنا پڑے۔ اس رات اس کی امی نے اس سے کہا تھا۔ اس نے حیرانی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اچھا تو کیا میری جدوجہد ختم ہو گئی؟ اس نے سوچا، اب تم یہیں راولپنڈی میں رہو، میں تمہارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی کر دوں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی۔ شادی؟ کیا میں شادی کروں گی جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے؟ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کس لیے؟ خود کو دھوکہ دینے کے لیے، یا کسی دوسرے کو؟ اس کا ذہن جیسے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اور وہ بھی میری آزمائشیں؟ لاہور سے واپس آ جاؤں کہاں؟ یہاں راولپنڈی، اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش کروں؟ کیا امی محسوس نہیں کر سکتی کہ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے؟ وہ 2 دن کے لیے لاہور سے راولپنڈی آئی تھی، مگر 2 دن کی بجائے 1 ہفتہ وہاں رہی۔ واپسی میں ایک بار پھر اس نے خاموشی سے امی کی گفتگو سن کر سر ہلا دیا۔ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ اب شہر بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا، گھر ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، سب کچھ 4 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، اب تو صرف راکھ اور کھنڈر ہے۔ راکھ اور کھنڈر پر دوبارہ عمارت تعمیر کرنا بہت مشکل ہے، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ اس رات لاہور پہنچ کر اس نے عقیلہ کو بتایا تھا کہ وہ بہت جلد واپس راولپنڈی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری امی چاہتی ہیں میں واپس آ جاؤں، دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں، اب میری جاب کی ضرورت نہیں، وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا۔ وہ تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی؟ خیر اچھا ہے، مگر کیا تم خوش رہ سکو گی؟ عقیلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں یا پھر نہیں، وہ الجھ گئی۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو، حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے۔ مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر زندگی تم گزار ہی لوگی۔ عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتی رہی۔ کمپرومائز نہیں،
کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آیا، ورنہ میں اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ 4 سال سے جہاں زیب کی الوژنس کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہوتی، اس نے رنجیدگی سے سوچا۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی سے اس بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ڈینیل ایڈگر نامی وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا، مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے ڈینیل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اسے ایک ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا، جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ آرڈر نوٹ کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اسی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اس خاموشی سے اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال و جواب کے کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا میں اس نے سوچا اور اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اسے ڈینیل کی نظریں چبھ رہی تھیں۔ اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا اور امید سے اسے کہتے سنا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی، کیا میری اوقات اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرنے لگے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا۔ اس سے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ اس رات ہاسٹل میں واپس جاتے ہوئے ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینیل ایڈگر ہی ہو سکتا ہے، اور اس خیال سے اسے کچھ اور خوفزدہ کر دیا۔ اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں اور وہ پیچھے کیوں آیا؟ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کو اس نے ہدایت دی کہ اب اگر کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دے کہ امید ہاسٹل چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی فاسٹ فوڈ چین کو انتظامیہ کو مطلع کر دیا۔ اتنے سالوں سے میں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، کبھی بھی مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس طرح صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں کیوں خوفزدہ ہوں اور کس چیز سے خوفزدہ ہوں؟ وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا، جھڑکنا چاہیے تھا۔ وہ سوچتی اور حیران ہوتی۔